ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल। आप देख सकेंगे सेगमेंट अनमोल तोहफा, भलाई के तलबगार, सेगमेंट मेरा ख्वाब ये है। ख्वाब में शहद की मक्खियाँ जिस्म पर चिमट जाएं और डसे ना, सिर्फ चिमट जाए तो उसकी क्या ताबीर है। सेगमेंट आज कौन है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। हाँ, मैंने देखा था 2-3 महीने पहले कि एक जैसे दरिया में तलातम है और पानी इतना ऊंचा है जैसे पहाड़ की तरह ऊंचा हो गया है। सेगमेंट आपके पैगामात। ख्वाब में मैंने देखा है कि हमारे घर माल्टे का दरख्त है, उस पर बहुत ज्यादा माल्टे लगे हैं, 2 माल्टे मैंने उसमें से उतारे हैं, ये मैं ख्वाब देखता हूँ। सेगमेंट आइए हमसे बात कीजिए। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी सुना होगा और यहाँ बैठे दोस्तों ने भी सुना ही होगा, लोग ये कहते हैं कि जो सुबह सहरी में ख्वाब आते हैं ना वही सच्चे होते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? आप इसकी मजीद रहनुमाई फरमा दें। सेगमेंट ख्वाब ही ख्वाब। मैं देखता हूँ कि ख्वाब में कि मैं मिसवाक कर रहा हूँ और दूसरा शख्स मुझसे मिसवाक मांग रहा है। असल वैसे यार से कि इसकी ताबीर बता दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर सिलसिला करने की सादत मिल रही है, ख्वाबों की ताबीरें, जिसमें आप अपने ख्वाब बयान करते हैं, ख्वाबों से मुताल्लिक क्वेश्चंस किए जाते हैं और इस सिलसिले की डिटेल्स आप इब्तिदा में देख चुके कि किस तरह के सेगमेंट्स आज आपके लिए पेश किए जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब के ख्वाबों को, ख्यालों को और हमारी सारी ही ज़िंदगी को मदीने के फूलों की तरह मुस्कराता रखे और हमें दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए, भलाइयाँ अता फरमाए, उसकी रहमतों का हम सवाल करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये तमाम सेगमेंट जो आपको बताए गए अब से कुछ देर के बाद आप देख पाएंगे, लेकिन हस्बे मामूल सबसे पहले हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के, जिनके सदक़े से अल्लाह तबारक व ताला हमें नेमतें अता फरमाता है, जो कि कासिम नेमत हैं, उन पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बड़ी ही प्यारी फजीलत सुनते हैं। भलाई के तलबगार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने दिल नशी है, मन क़रा अल क़ुरआना व हमिद रब्बा व सल्ला अलन नबी वस्तग़फ़र रब्बा, यानी जिसने कुरान पाक की तिलावत की और रब की हम्द बयान की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, फ़क़द तलबल खैर मकाना, तो यकीनन उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार हों। मुख्तसर सा वक्त अगर आप इसके लिए मुख्तस कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल काफ़ी तादाद में दुरूद पाक पढ़ना हम सब के लिए मुमकिन हो सकता है। बढ़ते हैं सबसे पहले वीडियो सवालात की जानिब, देखते हैं कि सबसे पहले क्या सवाल किया जा रहा है। मैं अक्सर एक ख्वाब देखा करता हूँ कि मैं ख्वाब में बैठा हुआ हूँ जी, तो मुझसे उठा नहीं जाता, हालांकि मेरे कंधों पर भी कोई बोझ नहीं होता, उसके बावजूद मैं उठने की बहुत कोशिश करता हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता। अक्सर मैं देखा करता हूँ। बराए मेहरबानी इस ख्वाब की ताबीर मुझे इरशाद फरमा दीजिए। मुख्तलिफ कैफियत इंसान पर होती हैं, बाज़ों का थकावट भी होती है, जहन मुंतशिर होता है, मुख्तलिफ ख्यालात में बंदा खोया हुआ होता है और इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अगर इसका कोई बुरा असर हो तो उससे आप महफूज रहें। अलबत्ता कोई इसकी ताबीर फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रही,
ایک عام سی بات ہے، بعض اوقات اس طرح کی کیفیات تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ مزید حضور، میں خواب میں اکثر سفر کرتا رہتا ہوں اور سفر میں گاڑی چھوٹ جاتی ہے اکثر، تو جو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ خواب میں تقریباً سالوں سے دیکھ رہا ہوں، براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ دیکھیے، جب اتنی کثرت سے کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی خاص خیال کی وجہ سے یا کسی خاص عمل کی وجہ سے ہمیں سیم چیز بار بار نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ سفر بیسیکلی اچھی علامت ہوا کرتی ہے، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، تو جو سفر کرتا ہوا اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو یہ پازیٹیو ہے، اچھی علامت ہے۔ لیکن گاڑی کا چھوٹ جانا ظاہر ہے کہ یہ کسی اچیومنٹ کو نہ کر پانے کی علامت ہے، تو یہ پازیٹیو نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سفر بہت زیادہ ہوں یا آپ سفر کے بارے میں سوچ و بچار زیادہ کرتے ہوں اور آپ کو اس طرح کا خواب نظر آ جائے۔ مزید میرا خواب یہ ہے کہ میں حرم شریف کا طواف کرتا ہوں اور کرتے ہوئے محسوس یوں ہوتا ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی حضرت کیا تعبیر ہے یہ آپ بتا دیجیے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک ہے طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، حرم پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا۔ یہ خوف سے امن کی علامت ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا کسی طرح کے خوف میں مبتلا تھا تو امید رکھے اللہ پاک کی رحمت سے نجات پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا تنگ دستی کا شکار تھا تو امید رکھے اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں وسعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح اور بھی اس کی بڑی مبارک تعبیریں ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک حقیقت میں بھی کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے اور حقیقت میں بھی طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت ہی مبارک یہ خواب ہوا کرتے ہیں اور انسان کی دلچسپی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو طواف کرتا ہوا یا حرم کعبہ میں یا وہاں جاتا ہوا دیکھے تو اللہ پاک اسے حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ مزید میں اکثر خواب میں مچھلیاں دیکھتا ہوں تالاب کے اندر بہتی ہوئی اور خوبصورت ہوتی ہیں، وہ اس کی تعبیر آپ بتا دیجیے گا۔ بڑے اچھے خواب ہوتے ہیں مچھلی کا دیکھنا اور صحیح صورت میں دیکھنا، یعنی کہ درست طور پر اس کو دیکھنا اچھی علامت ہے۔ مچھلی بیسیکلی بیٹی کی بھی علامت ہے، نعمت کی بھی علامت ہے، اچھی خبر پہنچنے کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص مچھلی کا شکار کرتا ہے یا مچھلی حاصل کرتا ہے، کوئی اس کو مچھلی دیتا ہے، تو صحیح حالت میں درست حالت میں مچھلی کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے۔ انتظار کریں اللہ پاک کی، ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں، مزید کون سی نعمت آپ کو ملنے والی ہے۔ نیکسٹ، میں نے اکثر خواب دیکھا کہ میں فضا میں اڑتا جا رہا ہوں اور اڑتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ پلیز مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ جناب، ہوا میں اڑتا ہوا بہت لوگ اپنے آپ کو دیکھا کرتے ہیں۔ اگر درست طور پر جس طرح پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اس طرح سے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ ہوا میں سفر کر رہا ہے، اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو یا تو اس کو سفر درپیش ہوگا، کہیں جانے کا ارادہ تھا، کوئی ایسا سفر تھا جو آپ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے یہ خواب بھی دیکھا ہے، تو سمجھیے کہ وہ سفر آپ کو درپیش ہو جائے گا۔ دوسری اس کی تعبیر حالات کی تبدیلی سے بھی کی جاتی ہے، حالات بدلنے سے بھی کی جاتی ہے۔ جس طرح پرندہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچتا ہے، اسی طرح خواب میں اگر کوئی اڑتا ہوا ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے حالات میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اگر مشکل میں تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے رحمت ہوگی، اس کے لیے وسعت ہوگی، آسانیاں ہوں گی۔ تو جب بھی کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر بجا لائے۔ مزید، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے مجھ سے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ مجھ سے کچھ کھانا مانگ رہے ہیں، تو اس کی مجھے کچھ وہ تعبیر بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ جی، آپ کے رشتہ دار کسی حاجت میں ہیں، کسی طلب میں ہیں، اور اگر آپ اسے پورا کر سکتے ہیں تو ضرور پورا کیجئے۔ ڈیٹیل چونکہ یہاں پر شیئر نہیں کی گئی، تو اگر آپ جانتے ہیں بطور خاص جن رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آپ سے کھانا طلب کر رہے ہیں اور خواب میں ان کا چہرہ یا وضاحت ہے آپ کے پاس، تو غور کر لیجئے کہ وہ عزیز یا رشتہ دار
किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी तंगी में हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो अल्लाह पाक की जानिब से ये एक समझिए कि आपके लिए दावत है, इशारा है कि आप उनकी मदद कीजिए। और वैसे भी रिश्तेदार की मदद करना, और ख़ास तौर पर इन हालात में इस वक्त भी लाखों मुसलमान बहुत परेशानी के शिकार हैं। कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो बंद पड़ी हुई हैं और उनसे वाबस्ता अफराद बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। तो अपना ख्याल रखने के साथ साथ रिश्तेदारों का, हमसायों का, आइज़ा अकरबा का, आपसे जो वाबस्ता अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। यही मौका है दिलजोई करने का और अल्लाह पाक की खुसूसी रहमतें हासिल करने का। मज़ीद हज़रत ख्वाब की ताबीर मालूम करने दी। ख्वाब में कच्चा गोश्त खाना कैसा है? कच्चा गोश्त खाना ये अच्छा नहीं होता। बाज़ गुनाहों की तरफ ये मुशीर होता है। जिसने ये ख्वाब देखा हो कच्चा गोश्त खाता है तो उसे चाहिए कि वो गौर करे कि किसी तरह के गुनाह में मुब्तला है, किसी तरह के गैर शरई काम में मुब्तला है, तो उससे अपने आप को महफूज रखे। देखिए, ख्वाब के ज़रिए बाज़ औक़ात हमें गुनाहों की तरफ तंबीह की जाती है। बंदा गौर करता है तो उसे पता लगता है कि वाकई में फ़लाँ ख़राबी में मुब्तला था। वैसे तो खुद एहतिसाबी हर वक्त ही बंदे को करते रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरह का कोई ख्वाब देखे तो बतौर ख़ास अपना मुहासबा करना चाहिए। कई मरतबा ये तजर्बात हुए हैं कि किसी को इस तरह का ख्वाब आया और उसको कहा गया कि आप अपने फ़लाँ मामले पर गौर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये रिप्लाई किया कि वाकई मैं फ़लाँ गैर शरई काम में मुब्तला था और उससे अब मैं तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। तो बड़ी एक ज़बरदस्त तंबीह होती है बंदे को। तो ख्वाब को इस एतबार से हमें सीरियस लेना चाहिए और पॉजिटिव लेना चाहिए और अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। मज़ीद मैंने ख्वाब देखा जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ और सामने जो एक ब्रिज आ गया, ब्रिज पर मैं बहुत तेज़ी से बाइक लेके जा रहा हूँ। अब आगे जाके देखता हूँ तो आगे ब्रिज ही नहीं है और मेरी गाड़ी लोट पोट करके पता नहीं कहाँ जाके गिरती है। इतनी देर में मेरी आँख खुल जाती है। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आपकी आवाज़ से परेशानी मालूम हो रही थी। इसको आप यूँ समझिए कि एक तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि हर तरह के हादसे से आपको महफूज फरमाए। बाइक वाले का एक्सीडेंट देखना एक एतबार से बड़ा एक आम सा मामला है, आम सा मैटर है, क्योंकि बाइक वाले बेचारे एक्सीडेंट का शिकार होते ही रहते हैं। आप भी गौर कर लीजिए, आपके अतराफ में अगर 10 ऐसे लोग हैं कि जो किसी न किसी हादसे का शिकार हुए हैं, तो शायद उनमें से 4-5 जो है वो बाइक वाले होंगे, बकिया 4-5 जो है वो दीगर चीज़ों के होंगे। तो एहतियात करें। एक तंबीह भी हो सकती है कि आप अगर बाइक यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात ये हमारी ख़यालात भी होते हैं, आस पास इस तरह की ख़बरें सुनते रहते हैं तो वो ख्वाब की शक्ल में भी नज़र आ जाती हैं। तो बहरहाल दोनों एतबार से पॉजिटिव ही है, हमें मज़ीद एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। ये मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि जिसको अल्लाह पाक ने वुसअत अता फरमाई है और वो कर सकता है तो उसे 4 व्हील ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। हाँ, जिसके पास है ही नहीं बेचारा वो क्या करेगा। लेकिन बाद लोग होते हैं कि वुसअत के बावजूद जो है वो बाइक ही यूज़ कर रहे होते हैं और इसके एक्सीडेंट्स और इसके नुकसानात अगर देखें, अब हड्डी टूट गई, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, 2.5-3-4 लाख रुपए वैसे ही निकल जाते हैं। तो एक छोटी मोटी ही सही, मामूली ही सही ले लेनी चाहिए। इसमें काफ़ी हिफाजत के चांसेस होते हैं। जिनके पास है ही नहीं तो दुआ करें अल्लाह पाक वुसअत अता फरमाए। मज़ीद हुजूर, मैंने ख्वाब में सूरत फातिहा पढ़ते हुए देखा है और मेरी आँख खुल गई है। बराए करम इसकी ताबीर बता दीजिए। माशा अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ताबीरें हैं सूरह फातिहा की। और अल्लाह पाक ने जो हमें कुरान अता फरमाया है उसकी सूरतों में से सूरह फातिहा की शान बड़ी नुमायाँ नज़र आती है और इसके फ़ज़ाइल में बकसरत अहादीस मरवी हैं। ख्वाब में सूरह फातिहा पढ़ना, ये अगर बीमार है तो अल्लाह पाक की रहमत से शिफा पाएगा, और अगर मुश्किल में है, तंगदस्ती में है, तो अल्लाह पाक की रहमत से नफ़ा पाएगा और उसकी तंगदस्ती दूर होगी। किसी मुश्किल में है तो अल्लाह पाक की रहमत से वो मुश्किल उसकी दूर हो जाएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त सूरह मुबारका है
اور خواب میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی بڑی ہی بابرکت اور سعادت کی بات ہے۔ مزید خواب کے اندر انگور خریدنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ اچھا ہے، مبارک ہے، اگر درست صورت میں ہے، یعنی جیسے میٹھے انگور ہوتے ہیں جیسا اس کو ہونا چاہیے، پکے ہوئے ہیں، تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارا سیگمنٹ ہے آئیے ہم سے بات کیجئے خوابوں کی تعبیریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہوا ہے سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجئے، جس میں ہم مختلف اسلام بھائیوں کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور میں ڈیزائننگ اور اینیمیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا اور سوال کرنے کا موقع دیا۔ بیسکلی میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور یہاں بیٹھے دوستوں نے بھی سنا ہی ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صبح سحری میں خواب آتے ہیں نا وہی سچے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ اس کی مزید رہنمائی فرما دیں۔ جی، بڑا بنیادی سے سوال ہے اور واقعی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ صبح ہی کے خواب سچے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، صبح کے علاوہ یعنی جو سحری کا وقت ہے یا فجر کے قریب کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، اس وقت کے علاوہ خواب سچے نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے، بلکہ دن میں دیکھے یا رات کے ابتدائی حصے میں وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو صبح کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ اور اس میں ایک روایت بھی ہے، ترمذی شریف کی ہے، دارمی شریف میں بھی روایت ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ جو سحر کے وقت، صبح کے وقت کے جو خواب ہیں وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو بات واضح ہو گئی کہ زیادہ سچے خواب جو ہیں وہ صبح کے وقت کے ہوتے ہیں۔ سوری میں آپ کی بات کٹ کرتا ہوں، اسد بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سچے خواب صبح میں ہی آتے ہیں؟ اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ جی، جیسے میں نے کہا، روایت بھی ہم نے سنی کہ زیادہ سچے خواب جو ہیں وہ سحر کے وقت کے ہوتے ہیں، صبح کے وقت کے ہوتے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات بیان کی گئی ہیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی بڑے زبردست مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ماشاءاللہ کون سا علم ہے جس پر انہوں نے لکھا ہو اور خوب نہ لکھا ہو، تو آپ نے اس کی وضاحت میں 2-3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ صبح کا وقت ویسے ہی برکت کا وقت ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہونے کا وقت ہے، تو جو برکت والا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہونے والا کام بھی بابرکت ہوگا، تو خواب جو ہے وہ زیادہ سچا ہوگا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک کے کئی ایسے مخصوص فرشتے ہیں جو صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں، نماز میں شرکت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر دن بھر اللہ کے حکم سے جیسے جہاں پر ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مبارک لوگوں کے آنے کا وقت بھی مبارک ہوا کرتا ہے، تو اس وقت کے اندر چونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ برکت والا ٹائم ہے، تو اصدق الرؤیا کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی۔ اور ایک اور بات آپ نے بیان فرمائی کہ جیسا کہ ہمارے علم میں ہوگا کہ جو بخارات دماغ کی طرف آتے ہیں، وہ معدے سے اٹھتے ہیں، ان کا خوابوں پر اثر ہوا کرتا ہے۔ وہ جتنے بخارات زیادہ ہوں گے، جتنی منتشر الخیالی زیادہ ہوگی، اس کا امپیکٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کا اثر ہوگا۔ تو چونکہ کھانا وانا کھا کے بندہ سو گیا ہے، اب 2 4 5 گھنٹے کی نیند ہو گئی تو کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے، بھلے ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن معدہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور صبح کے وقت جو ہے وہ معدہ اتنا بوجھل نہیں ہوتا، تو اتنے بخارات نہیں ہوتے، تو چونکہ معدہ ہمارا اس وقت ایک آرام والی کیفیت میں ہوتا ہے، بہتر کیفیت میں ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، تو یہ بھی وجوہات ہیں کہ صبح کے وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں کہ اس میں اختلال نہیں ہوتا، اس کے اندر انتشار نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی۔ تو یہ 2-3 وجوہات ہیں کہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت کے خواب زیادہ سچے ہونے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمان انصاری ہے اور میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے۔
سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کیا اور ہمیں سوال کرنے کا موقع دیا. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح ظاہر سی بات ہے ہر شخص خواب دیکھتا ہے، مرد خواتین ہو گئی خواب دیکھتی ہیں، تو بچے بھی خواب دیکھتے ہوں گے، تو کیا جو بچے خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے؟ جی، بچوں کے خواب کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء نے اس بارے میں کلام فرمایا ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور اس سوال پر کئی آراء سامنے آتی ہیں. بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ جو نابالغ ہے اس کے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں. صرف جو بالغ ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کے خوابوں کی تعبیر ہوگی اور اس کا اعتبار کیا جائے گا. البتہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر ہوا کرتی ہے. بعضوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے خوابوں کی تعبیر زیادہ سچی ہوا کرتی ہے، اور اس کو دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ نابالغ بچے پر گناہ نہیں ہوتا، البتہ اس کا جو نیک کام ہے اس پر ثواب ملتا ہے. تو ایک اعتبار سے نابالغ بچہ بالغ کے مقابلے میں پریفرنس میں آ گیا. ان کو جھوٹ سے اتنا لینا دینا نہیں ہوتا، وہ اتنے سیاسی نہیں ہوتے، اور مطلب ایک انوسینٹ ہوتے ہیں. تو بچوں کے خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے. بعضوں نے یہ کہا. ایک اور گروہ ہے علماء کا جنہوں نے یہ فرمایا کہ بچوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بچے جو بالکل چھوٹے ہیں، جن کے اپنے خیالات کا ٹھکانہ نہیں، بات کرتے ہیں تو وہ جیسی تیسی کرتے ہیں، لیکن وہ بچے کہ جو سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے، مثال ہے 7-8 سال کا، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا، ضروری نہیں کہ وہ بالغ ہو، لیکن اس کی سینس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی حد تک میچورٹی کے قریب آ چکا ہوتا ہے، اور ایک سمجھداری کی اس کے اندر علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا بچہ کہ جو سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اگرچہ نابالغ ہے لیکن اس کی خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے. تو یہ 2-3 طرح کے اقوال جو ہے وہ بچوں کے خواب کے بارے میں علماء نے بیان فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے کوشش کی کہ چند مزید سوالات کو شامل کیا جائے اور اس میں آپ تک جوابات پہنچائے جائیں. امید ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بہت ساری کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ دور ہو گئی. یہی مدنی چینل کا ایک مقصد ہے کہ علم کو عام کیا جائے اور کنفیوژنز کو ختم کیا جائے. اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں، اور اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ آپ کے پیغامات کا. جی ہاں، آپ کے پیغامات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں بذریعہ SMS، بذریعہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ہم انہیں اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں، اس سیگمنٹ کا حصہ بناتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے سوالات کی جانب. سب سے پہلے تو سوال ہم یہ شامل کریں گے ایک اسلامی بہن کا. یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اکثر گندگی ہے اور واش روم ہیں، اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں خواب میں. دوسرا یہ کہ گھریلو ناچاکیوں کا بھی ان دنوں میں کافی سامنا ہے، اور اکثر میرے سر میں بھی درد رہتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی بھی ارشاد فرمائیے اور خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل انہیں ہم تحریری صورت میں جواب عرض کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال ہمارے پاس یہ شامل ہوا ہے، کہتے ہیں خواب میں قربانی کے جانور کو ذبح کرتے دیکھنا، یہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ایک اچھا فعل ہے، سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے، اور ایک بڑا زبردست عمل ہے. تو عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہے، اور اللہ پاک کی اطاعت و بندگی کرنے کی یہ دلیل ہے. تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. خواب دیکھنے والے اگر ان پر قربانی واجب ہے تو ضرور کریں، اگر واجب نہ ہو، وسعت ہو، تو نفلی طور پر بھی کام کیا جا سکتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. شاہ پور سرگودا سے ایک سوال موصول ہوا ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری جو داڑھی ہے وہ ناف تک بڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کو کاٹ کر میں ایک مٹھی کر دیتا ہوں. میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ داڑھی شریف کا ایک مٹھی ہونا، یعنی کہ داڑھی اگر بڑھ جائے، ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے، تو اس کو کاٹ لینا چاہیے، اور ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے.
तो सुन्नत पर अमल करते हुए आपने अपने आप को देखा है तो अच्छा अमल है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको सुन्नत पर अमल करने में तौफीक नसीब होगी। और दाढ़ी वैसे भी रखनी चाहिए। ख्वाब देखने वाले की अगर दाढ़ी नहीं है तो ज़रूर उसको रखें, और अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल है कि ख्वाब में अपने हिस्से का दूध मैं किसी को दे देता हूँ, इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? हिस्से का दूध? जी, अपने हिस्से का दूध किसी और को दे देता हूँ। दूध जो है वो इल्म की अलामत है और अल्लाह पाक की नेमत की दलील है, और अपने हिस्से का किसी को देना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ज़रिए किसी को नफ़ा पहुँचेगा। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। आपके ज़रिए अल्लाह पाक किसी मुसलमान की मुश्किल को दूर फरमाएगा और आपके ज़रिए किसी मुसलमान को नफ़ा पहुँचेगा। तो कोशिश करें अमल नेक करने की। इस तरह के ख्वाब जब बंदा देखता है तो उसे चाहिए कि वो मज़ीद कोशिश करे, तो अल्लाह पाक की ख़ास तौफ़ीक उसे नसीब होगी। याद रखिए कि ख्वाब के ज़रिए गुनाहों की तरफ तंबीह भी मिलती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात नेकी की दावत भी पहुँचती है, कोई नेक काम करने की तरगीब भी मिलती है। तो दोनों एतबार से बंदा खुशकिस्मत होता है कि अगर गुनाह पर तंबीह है तो उससे बचने की कोशिश करे, और अगर किसी नेक काम करने की तरगीब है तो उसको करके अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। एक इस्लामी बहन का ये सवाल है, कहती हैं कि फजर की नमाज के बाद मैंने ये देखा है कि एक बच्चा छोटा सा जो है वो कफन में लिपटा हुआ है और इसका जनाजा निकल रहा है। साथ ही मैंने ये देखा है कि अपने घर वालों के साथ कहीं से गुजर रही हूँ और 2 चीलें हैं जो हम पर हमला कर रही होती हैं, और साथ में ये भी इन्होंने लिखा है कि मेरे यहाँ विलादत भी होने वाली है। तो इस तरह के मुझे ख्वाब आते हैं, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? परेशान नहीं होना चाहिए। जब विलादत का सिलसिला हो तो बाज़ औक़ात इस तरह के ख़यालात ज़हन में आ जाते हैं कि ख़दशात होते हैं, बाज़ औक़ात ज़हन के अंदर कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंस में रहें और इस वजह से परेशान ना हो कि आपके साथ कोई ऐसा मामला ज़रूर दरपेश होगा, ऐसा नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए और अपनी हिफाजत के लिए कुछ सदका कर दें इस नीयत के साथ कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर इस ख्वाब का कोई बुरा असर हो तो उससे महफूज फरमा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप महफूज रहेंगी। और हमें ये तरबियत दी गई है, हमारा ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि अगर हम कोई बुरा ख्वाब देखते हैं और उसके बाद हम अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उसके बुरे असर से महफूज रहेंगे। अगर उसकी कोई बुरी ऐसी ताबीर थी भी तो अल्लाह की रहमत से हम उससे महफूज रहेंगे। तो ये काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिफाजत का सामान रहेगा। बकिया जिनके यहाँ विलादत का सिलसिला हो तो उन्हें एक मशवरा मैं पेश करूँगा कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से राब्ता करके एक ख़ास तावीज़ होता है उन इस्लामी बहनों के लिए कि जिनके यहाँ विलादत का मामला होता है। तो वो तावीज़ बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत सारे मसाइल से हिफाजत रहती है और बच्चे के हवाले से भी बहुत मुफीद होता है। तो जिन्होंने अपना ख्वाब बयान किया है वो भी चाहें तो लें, और भी हमारे साथ ऐसी अगर इस्लामी बहनें मौजूद हों तो भी वो तावीज़ हासिल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका बहुत बेनिफिट होगा। सवाल है हमारे पास अबू धाबी से, और ये है अहमद हसन भाई। कहते हैं सर मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं और मेरा बड़ा भाई ये बाहर कहीं जा रहे हैं और उसके सामने 3 मट्टी कलर के कोबरा सांप आए हैं और उसके पाँव के दरमियान से बगैर कोई नुकसान दिए हुए ये गुजर गए हैं, और मैं भी पीछे था तो मैंने देखा कि एक ब्लैक स्नेक मेरे पाँव के दरमियान से गुजरा और बगैर नुकसान पहुंचाए। प्लीज़ सर इसकी ताबीर बता दीजिए, क्या मसला है, क्या ताबीर हो सकती है इसकी? देखिए 2 पहलू हैं इसी एक ही ख्वाब के अंदर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव इस एतबार से कि सांप का देखना ये अच्छा नहीं होता, सांप अच्छी अलामत नहीं होती। बुरे शख्स की, दुश्मन की नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऐसा शख्स जो कि आपके मामलात से वो मुत्तफिक नहीं है, उसकी ये अलामत हुआ करती है। और पॉजिटिव ये है कि सांप ने डसा नहीं, सांप का डसना जो है वो दुश्मन से नुकसान उठाने की अलामत होती है। तो चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और अपने मामलात पर भी गौर करें, अपने अतराफ़ पर गौर करें।
آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ اگر بزنس کرتے ہیں یا اپنا کام کاج کرتے ہیں تو وہاں پر ذرا احتیاط سے کام لیں، مزید کانشیس ہو جائیں تاکہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بھی چاہے تو آپ اسے محفوظ رہیں۔ ایک سوال ہے جی، ہمارے گھر میں سب بچوں کو یہ خواب آ رہے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سب بچوں کو انہیں سمجھائیں بچوں کو کہ بچوں بس ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہوگی، خیالات ہوتے ہوں گے، تو اس کا کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے تعبیر سے، ایسے ہی خیالات ہیں، گفتگو ہوتی ہوگی تو وہ خواب کی شکل میں نظر آتی ہوگی۔ سوال ہے کہ میری والدہ نے خواب میں بیت المقدس کا وہ مقام دیکھا ہے کہ جہاں پر براق باندھا گیا تھا، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، مبارک ہے، اور کسی بھی ایسی چیز کا دیکھنا جس کی نسبت کسی نبی سے ہو یا کسی ولی سے ہو تو بابرکت ہوا کرتا ہے۔ اس نبی یا اس ولی کی نسبت سے برکت ملنے کی، ان کی نظر رحمت عنایت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے کہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ابو پانی مانگ رہے ہیں جبکہ ابو کا انتقال ہوئے تقریباً 10 سال بیت چکے ہیں۔ عبد الرزاق قطاری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی، ایصال ثواب کریں، دعا کریں، اور خاص طور پر اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا تو اس کی ادائیگی کی صورت کریں یا معافی کی صورت کریں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مثال کسی کا قرض تھا اور ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ادا کر دیا جائے قرضہ، ورنہ مہلت لے لی جائے، یا جو بھی اس کی صورت ہو وہ اختیار کی جائے، تو انشاءاللہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ نمازوں کا، روزوں کا فدیہ یہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے والد صاحب کا نماز و روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو ضرور ادا کیجئے۔ اس کا طریقہ کیسے پتہ لگے گا؟ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی کتاب لے لیں، ویسے ہی یہ ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، انشاءاللہ عز و جل وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا، کتنا ادا کرنا ہوتا ہے، کیسے ادا کرنا ہوتا ہے، مال اگر کم ہو اور زیادہ فدیہ بنتا ہو تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تو یہ تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ دیگر جو بھی ناظرین مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، فوت شدہ کے ساتھ جو ایک بھلائی کا کام ہے، مرتے ہی سب سے پہلے آپ نے تدفین کی تو اس کے بعد آپ کو جو اول کام کرنے ہیں ان میں نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی ترغیب، یہ طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ ہمارے فوت شدہ مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ سوال ہے اسد بھائی فہد عرفان بھائی کا، یہ اٹک سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پاس بہت ساری دولت ہے مگر میں خوش ہونے کی بجائے اس پر آنسو بہا رہا ہوتا ہوں، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بڑا واضح سے خواب ہے کہ مال ہے لیکن اس سے نفع نہیں ہے، اس سے سکون نہیں ہے، تو غور کریں اپنی ظاہری زندگی پر۔ اگر آپ کے پاس واقعی مال ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے اور آپ نے ادا نہیں کی تو زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے۔ مال کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہیں، اور بھی اس کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کی صورت اختیار کریں۔ صحیح سوال ہے، ایک اسلامی بہن کا کہتی ہیں کہ خواب کی یہ تعبیر پوچھنی تھی کہ میں اکثر ایک ہی خواب دیکھتی ہوں کہ میرے دانت یہ ریزہ ریزہ ہو کر منہ میں بھر جاتے ہیں، اور کبھی میں ان کو ہاتھ سے نکال دیتی ہوں، کبھی زبان سے ان کو نکال دیتی ہوں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اپنے معاملات پر غور کریں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، ان کو مزید بہتر کریں۔ اگر کہیں پر کوئی تناؤ کی صورت ہے، کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت ہے تو اس کو آسان انداز پر حل کرنے کی کوشش فرمائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خاندانی معاملات میں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں کچھ آزمائش کا سامنا ہو، اور اس کا سبب رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ بھی ہو سکتی ہیں۔ غور کریں اور حسن سلوک، صلہ رحمی کی کوشش فرمائیں۔ خواب میں اپنی ہی قبر دیکھنا اور اس پر رونا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اپنے اعمال پہ بندہ غور کرے، جس نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہے۔ قبر کی کئی تعبیریں ہیں اور ایک تعبیر اس کی قید خانے سے بھی کی جاتی ہے، لہٰذا جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، خاص طور پر
ایسے معاملات کے جو قانونی طور پر گرفت کا باعث ہو سکتے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے آزمائش کا باعث ہو سکتے ہوں تو اپنے امور کو درست طور پر سر انجام دیں، اور اگر اس طرح کا کوئی میٹر ہو تو اس سے اجتناب کی کوشش کریں۔ سوال شامل کریں گے مدنی چینل لائیو فیس بک سے۔ سوال یہ ہے، نعمان بھٹی صاحب کا، کہتے ہیں کہ شیر کو حملہ کرتے دیکھنا پر شیر نقصان نہیں پہنچاتا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ محمد نعمان اتاری گجرانوالہ سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ شیر ایک طاقتور شخص کی علامت ہے، اس کا حملہ کرنا لیکن نقصان نہ پہنچانا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے شخص سے آپ کا واسطہ پڑے اور کچھ معاملہ درپیش ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا کہ جو مردہ ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کی ٹانگ میں زخم دیکھا ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ مردے کو کسی آزمائش میں دیکھنا یہ اچھی فعال نہیں ہوتی، ان کے لیے دعا و استغفار کی کوشش کرنی چاہیے، اور ٹانگ جو ہے بعض صورتوں میں یہ اولاد پر بھی دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے فوت شدہ کی اولاد کو کچھ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تو اولاد کے معاملے پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ یاسر محمود بھائی کہتے ہیں کہ بیٹے کی عمر 4 سال ہے اور وہ چلتے بھی نہیں ابھی تک۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدینہ پاک میں صبح کے وقت میں ایسے چل رہے ہیں وہ، تو ایسی خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ پازیٹیو ہے کہ حقیقت میں جو معاملہ ہے خواب میں اس سے بہتر آپ نے دیکھا اور مدینہ پاک میں دیکھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ کرے، اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو قوت عطا فرمائے۔ جا رہے کہ 4 سال کا بچہ نہ چلے تو کمزوری ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، 1.5-2 سال کے اندر بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو درود پاک پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اسے آسانی عطا فرمائے۔ سوال ہے احمد رضا بھائی کا، خواب میں سفید گائے دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ گائے کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اگر فربا ہے اور صحت مند ہے تو رزق میں وسعت کی علامت ہے، اور بعض صورتوں میں گائے کا دیکھنا عورت پر بھی دلیل ہوا کرتا ہے۔ سوال ہے ہمارے پاس ایک اسلامی بہن کا، کہتی ہیں کہ میں خواب میں اکثر کسی نہ کسی مزار پر حاضری دیتی ہوں اور خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں، لیکن جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے ہاتھ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے دعا میں ہوتے ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر ہو تو بتا دیں۔ جی بالکل، بعض اوقات خواب کی کیفیت جاگنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے طاری رہتی ہے۔ خوف زدہ کر دینے والا خواب دیکھ کر بندہ اٹھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا اور خواب میں ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرنا بابرکت ہے، بزرگوں کا فیضان ملنے کی علامت ہے۔ لیکن یہ خواب کا معاملہ ہے، جاگتے ہوئے عورت کا قبرستان جانا یا مزارات پر حاضری دینا، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال خواب کا معاملہ جدا ہوا کرتا ہے۔ مدنی چینل لائیو یوٹیوب چینل سے سوال شامل کر رہا ہوں۔ اسد بھائی، محمد شاداب بھائی کہتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں کس لیے؟ کس لیے آتے ہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات تو شیطان بندے کو پریشان کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ ایک قسم بتایا گیا ہے، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک خواب کی قسم جو ہے وہ شیطان کی جانب سے بندے کو پریشان کرنا ہوتا ہے، غم میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہماری اپنی اعمال بھی ہوتے ہیں، منتشر الخیالی بھی ہوتی ہے، ایسی خبروں کا سننا، ایسی چیزوں کا دیکھنا، یہ بھی باعث ہو سکتا ہے، چونکہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کا ہمارے دماغ پر امپیکٹ ہوتا ہے، اور مار دھاڑ کی اور اس طرح کی فلمیں ڈرامے دیکھنا یا بہت زیادہ ڈاکومنٹریز دیکھنا یہ بھی باعث ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دوسرا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، تعوذ پڑھتے رہیں، لا حول شریف کی کثرت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہوا، مزید سیگمنٹس اور پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آج کون ہے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ ہے جس میں ہم کالر سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے
اور پھر اس کو آن ایئر کیا جاتا ہے، تو ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں اور پھر خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ کن کالر سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ریکویسٹ جو ہیں وہ 20 ہوتی ہیں، اور اگر ہم زیادہ سے زیادہ لیتے رہیں تو شاید سب کو ہم جواب بھی نہ دے پائیں، اسی لیے ہم کچھ سلیکٹڈ کالز لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کالر نمبر 16 سے بات کرتے ہیں۔ جی ملائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر منور حسین۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب، ماشاء اللہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی رحیم یا خان سے۔ ماشاء اللہ۔ جی کیا خواب پوچھنا چاہیں گے؟ خواب میں نے دیکھا تھا 2-3 مہینے پہلے کہ ایک جیسے دریا میں تلاطم ہے اور پانی اتنا اونچا ہے جیسے پہاڑ کی طرح اونچا ہو گیا ہے جی، اور کچھ پانی میں فاصلے پہ ہوں گو کے، لیکن کچھ پانی میرے پاؤں کے نیچے بھی آخر میں آیا ہے۔ صحیح، ایک تو یہ خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے ایک استاد ہیں انٹر کے، تو وہ مجھے ایک عمارت کی طرف لے کے جاتے ہیں جو بہت بلند عمارت ہے لیکن زیادہ چوڑی نہیں ہے، نئی عمارت ہے وائٹ کلر کی، اور مجھے داخل ہونے کے لیے خود اپنے ساتھ جو ہے نا لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، بس اتنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ پہلا خواب کتنا عرصہ پہلے دیکھا آپ نے؟ تقریباً 3 مہینے پہلے دیکھا ہوگا۔ 3 ماہ پہلے۔ اچھا، کیا وقت تھا خواب دیکھنے کا، کچھ یاد ہے؟ وقت خواب کا جو ہے وہ یہ تھا کہ جیسے فجر کی نماز سے ذرا پہلے 1-2 گھنٹہ۔ اچھا، 1-1.5 گھنٹہ رات کے آخری حصے میں آپ نے دیکھا؟ جی جی۔ تو ان دنوں کیا مصروفیات تھیں آپ کی؟ کلینک کرتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ حالات واقعات؟ حالات واقعات یونیورسٹی کے حوالے سے ہی ہیں کہ کچھ نئی انتظامیہ آئی ہے تو وہ کافی ساری نئی چینجز لا رہی ہے کہ جو کچھ تو موافق ہیں لوگوں کے، کچھ نہیں ہیں، کچھ ہمارے موافق ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ صحیح۔ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ جی کیمسٹری۔ کیمسٹری پڑھاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ دریا میں یا سمندر میں تلاطم کا دیکھنا، بڑی بڑی لہروں کا دیکھنا، اور اس کنڈیشن میں ہو کہ جس سے خوف محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی پرسنالٹی سے انٹریکشن ہوگا اور ہو سکتا ہے کچھ آزمائش کا سامنا ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے خواب دیکھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مہینوں کے دوران کچھ ایسی کنڈیشن آپ کے ساتھ رہی ہوگی، کیونکہ خواب کے اندر اسی طرف اشارہ ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن ہوئی ہے تو سمجھے کہ وہی خواب کی تعبیر ہے، اور ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا خواب دیکھیں تو اب کریں کیا؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل حالات معمول پر آ جائیں گے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ پانی میرے پاؤں کے نیچے آیا، اس کے حوالے سے۔ ہاں جی، سب کی یہی تعبیر ہے، جو میں نے عرض کیا وہ اسی میں شامل رہے گی۔ تو کوشش بھی کرتے رہیں، جیسے کہ آپ نے خود بیان بھی کیا کہ ان دنوں نیو ایڈمنسٹریشن آئی تھی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہوں، تو اس سے آپ نے جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور دوسرا جو ہے وہ کون سے استاد صاحب آپ کے، کوئی اسکول کے استاد تھے یا کیا تھے؟ اور اس جگہ کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کیا جگہ ہے اور وہاں پر کس مقصد کے لیے لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ ایسا ذہن میں ہے یا بس ایک فارمل سی جگہ ہے اور وہاں پر ویسے ہی جا رہے تھے؟ تو کیا کانسیپٹ کیا تھا ذہن میں؟ کانسیپٹ جیسے ان کی اصل میں بہت بڑی اکیڈمی ہے، وہ اکیڈمیز بناتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اچھا، تو شاید کچھ ہلکا تاثر یہ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ عمارت بہت اونچی تھی۔ اچھا، یعنی کہ بہت اونچی تھی، اوپر تک میں نے دیکھا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا مبہم سا ہے اور بہت زیادہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے
خواب دیکھنے کے حوالے سے بھی، تو پھر ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، تو پھر ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کی وجہ سے ذہن پر کوئی بوجھ لینا چاہیے۔ تو مطمئن رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بس دعا کریں کہ اللہ عز و جل اگر اس کا کوئی برا اثر ہے تو اسے محفوظ فرما اور انشاءاللہ حفاظت کا سامان رہے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، اس میں ایک تھوڑا سا یہ تھا، تاثر یہ تھا عمارت کے حوالے سے کہ جیسے وہ مجھے یہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں یا کسی طریقے سے اس طرح ہوتا ہے صحیح، اور اونچی عمارت کے حوالے سے تعبیر اس کی بن سکتی ہے تو اچھا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو۔ اگر ظاہری حالات اور واقعات میں ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے، البتہ خواب کی بنیاد پر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس طرف جو ہے اس میں اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والے سلسلے میں بھی ہم مزید کالرز کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیگمنٹ کا حصہ بنیں اور یوں براہ راست آپ سے بات ہو سکے، اگرچہ یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے اور پھر آن ایئر ہوتی ہے لیکن یوں بات تو ڈائریکٹ ہوتی ہے، تو آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے کمنٹس کر کے اپنا نام وغیرہ، نمبر وغیرہ سینڈ کر دیجئے، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ جی، کیسا لگا آپ کو یہ سیگمنٹ؟ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ چونکہ ہم ویسے تو لائیو کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی خواب بیان کریں تو اس کی ڈیٹیلز بتانی چاہیے، لیکن خود بات کرنے میں ذرا زیادہ انٹریکشن ہو جاتا ہے، اسلام بھائیوں کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور نمبر بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھیج دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے بات ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، ہم سلیکٹڈ کالرز کو شامل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اب آڈیو سوالات کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج آڈیو کی صورت میں ہم سے کیا سوالات کیے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کہیں پہ جو کھڑا ہے اور اس پہ سمندر کا پانی آتا ہے اس کے دامن پہ، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی کہ اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کہ جو اس کو نقصان پہنچائے، تو یہ کسی طاقتور بڑے جنگجو شخص سے، صاحب منصب شخص سے انٹریکشن ہونے کی علامت ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم ہوگا، کوئی معاملہ درپیش ہوگا، اور اگر نقصان کی صورت ہو تو بہرحال وہ پھر بہتر نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال ضرور کرنا چاہیے۔ مزید محمد جمال عطاری خنوال سے بات کر رہا ہوں۔ خوابوں کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو خواب میں اپنے پیر صاحب کی زیارت ہو تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، جامع شرائط پیر صاحب کی زیارت کرنا بڑی ہی مبارک ہے، ان کی برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے، اور مرید کی اپنے پیر سے محبت کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیر صاحب کی مزید پیروی کرے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرے، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی اس کی ضرور برکتیں ملے گی۔ مزید کوئی معذور شخص ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، اور وہ خواب میں دیکھے کہ وہ چل پھر رہا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ مبارک ہے، ایک تو معذور شخص صحت کی دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کا خواب نظر آتا ہے، اور پازیٹیو یہ ہے کہ اللہ پاک اسے شفا عطا فرمانے پر قادر ہے، ہو سکتا ہے اسے شفا نصیب ہو، تو اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اور پر امید رہنا چاہیے کہ جو رب عز و جل خواب میں اس کو یہ منظر دکھا سکتا ہے، وہ جاگتے ہوئے بھی اس کے لیے ضرور صحت کا سامان مہیا فرما سکتا ہے۔ تو دعا کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ مزید محمد عامر اتاری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں جی، میری ہمشیرہ کو خواب میں دیواروں سے پانی آ رہا ہے بہت زیادہ، پھر چھت سے بھی آ رہا ہے، کافی زیادہ پانی نظر آیا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ بارش یا کسی بھی طرح کا پانی نقصان پہنچانے کی حد تک ہے تو یہ آزمائش اور مصیبت درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے، پہلے سے
بندے اگر صدقہ کر دیتے ہیں تو مصیبت آنے سے پہلے ہی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا اور مصیبت سے حفاظت ہوگی۔ مزید خواب میں کتے دیکھنا کیسا ہے؟ کتے حملہ ہوتے ہیں لیکن میں آگے سے بچ جاتا ہوں، یہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ نتیجتاً اچھا ہے، کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ پاک کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مزید خواب میں پیلا چوزا دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ چوزا جو ہے اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ اولاد سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، کسی کا ولادت کا سلسلہ ہو تو اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے گا، تو پازیٹیو ہے۔ مزید کالا سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے، دشمن کی برے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے۔ آم کے باغ میں آم کھاتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پکا ہوا آم کھایا ہے تو بہت اچھا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آم کھانے کی خواہش دل میں رہتی ہو یا کھانے کا سلسلہ رہتا ہو، تو ایک روٹین کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ مزید میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی خواب برا آ جائے اور اس کی تعبیر بھی پتہ چلے کہ محسوس ہو گئی خواب کی تعبیر کوئی اچھی نہیں ہوگی، بری ہوگی، تو کیا ایسے خواب کی تعبیر سے بچنے کے لیے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی نوافل پڑھ سکتے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرنے سے جو خواب کی بری تعبیر ہے اس سے بچ سکے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، یہ دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اگر میرے حق میں بری ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ محفوظ رہے گا۔ باقی آپ نے نماز کا پوچھا تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجات ادا کر لی جائے، 2 نفل پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل میں نے جو برا خواب دیکھا ہے اس کے برے نتیجے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ صدقہ کر دیں، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے نتیجے سے حفاظت کا سامان رہے گا۔ مزید خواب میں اعتکاف بیٹھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، زبردست ایک سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت ہے۔ مزید میں نے خواب دیکھا کہ مسجد کے مینار پہ شخصیت ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کون شخصیت ہیں، وہ کیا کر رہی تھی، کیا انٹریکشن تھا، اذان دے رہی تھی وہ شخصیت یا کیا معاملہ تھا؟ تو مکمل ڈیٹیل ہوگی تو کچھ عرض کر سکوں گا۔ مزید مجھے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی کتے نظر آتے ہیں، کبھی سانپ نظر آتے ہیں، ایسا بھی بتائی جائے۔ کتے نظر آتے ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں تو دونوں کی تعبیریں جو ہے وہ برے شخص سے کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر ایسا شخص جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، برا شخص ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو دشمن سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل کیا جائے، لیکن بہرحال کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے، ہمیں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور بہت سارے پیارے پیارے سلسلے دیکھیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں؟ خوابوں کی تعبیریں